Every religion has had a problem with science, but the conflict of Orthodox Christianity with science has been the longest and the most bitter of them all. This conflict lasted for centuries. Many accounts have been written of this, but I think the best one, the most authentic one, was written about 120 years ago. The author is, as you can see, Andrew Dickson White, and the 2 volumes that he wrote are entitled A History of the Warfare of Science with Theology. He meant, of course, Christian theology. Dickson White went on to become the first president of Cornell University, which is quite amazing because you could never imagine that anyone who had written something like this would become the vice chancellor of a Pakistani university. Now, the conflict between science and Christian theology was not just limited to Galileo, as some people seem to think. These 2 volumes give example after example of how the church opposed the spherical earth. In the 6th... अच्छा साद भाई आपने मुझे 127 पे कहा था मैं वीडियो रोकूं. जी जी अब 825 पे ले जाइए. ठीक 825 to the end. ठीक है जी. This book is about medieval times, about Orthodox Christianity, but the lessons that it gives to us are so important even today. When science discovers facts and religion cannot accept them, then immediately the scientist is declared to be an atheist, an infidel, a non-believer. Even if he is not put to death, he is looked down upon with scorn. However, at the end, the truth has to triumph. This is why the Pope had to apologize for the church's punishment of Galileo. In the end, it was true that the earth goes around the sun and not vice versa. And so whatever the objections that theology will put up, ultimately it is facts that will triumph. ज़ाकल्लाह खैर सबूर भाई. अच्छा, यहाँ पर हमें 2 चीज़ें देखी. पहली चीज़ हमने देखी है कि उन्होंने ईसा मसीहियत और साइंस के दरमियान जो जंग है उसको पेश किया है और एक किताब का हवाला भी दिया. फिर इसका दूसरा हिस्सा और दूसरा हिस्सा उन्होंने बात किया है कि किस तरह से मज़हब और साइंस में कशमकश रहती है और साइंस फैक्ट्स जो है सामने लेकर आती है और मजहबी लोग जो हैं वो उसको नहीं मानना चाहते और साइंसदान को उल्टा कह देते कि एथियस्ट है और बहुत से कॉन्सिक्वेंस. अच्छा, यहाँ पर मैं उनके आखिरी हिस्से से स्टार्ट करूँगा क्योंकि इस तरह से स्टार्ट करना जो है वो एक अच्छा लॉजिकल सीक्वेंस बनता है. आखिरी हिस्से में वो जो बात कर रहे हैं और जो बिल्कुल शुरू का हिस्सा है उनका, जिसमें वो कहते हैं कि हर मज़हब का साइंस से जो है ना वो झगड़ा रहा है, ये असल में साइंस और मज़हब के एक तारीख़ी ताल्लुक़ को डिस्क्राइब करने के लिए एक नुक्ता नज़र है जिसे हम कहते हैं कन्फ्लिक्ट थीसिस. ये कहता है कि मज़हब और साइंस हमेशा से ना जंग में रहे हैं, जंग की हालत में रहे हैं. जैसे दो पार्टीज़ हैं और वो आपस में जंग कर रही हैं. अच्छा, अब इस नज़रिए में फिर क्या होता है आगे, जब वो ये कहते हैं कि मज़हब और साइंस जंग की हालत में रहे हैं, तो फिर क्या होता है, फिर वो कहते हैं कि देखिए साइंस किस पे बेस्ड है, लॉजिक, रीजन, रैशनैलिटी, साइंटिफिक मेथड, ऑब्जर्वेशन. तो इसके जो एंटी होगा वो अनरीजन, इरैशनल होगा, इलॉजिकल होगा. तो क्योंकि मजहबी लोग इसे अपोज कर रहे हैं तो ये बात एक ओपन सीक्रेट बन जाती है कि ये लोग एक बैकवर्ड लोग हैं, जिससे अभी हम दूसरी जो आखिरी वीडियो देखेंगे शादोले के चूहे हैं, ठीक है, जिसमें प्रोफेसर साहब और खुल के बातें कर रहे हैं. तो एक बड़ा अजीब सा इमेज आता है कि एक पार्टी दकियानूसी है और वो इनलाइटनमेंट को और रोशन ख्याली को दबा रही है, दूसरी पार्टी कोशिश कर रही है कि नहीं हम जो है ना तरक्की करें. तो ये प्रोग्रेस को जो है ना रोका जा रहा है और मज़हब और उसके मानने वाले जो हैं, खुसूसन जिसको परवेज़ साहब अपनी किताब में कहते हैं रासिखुल अकीदा लोग और कट्टर मजहबियत वाले, और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो अपनी उर्दू ट्रांसलेशन में.
تو آپ دیکھیں کتنی آسانی سے انہوں نے یہ آپ کو وہ کہیں گے نہیں لیکن کتنی آسانی سے انہوں نے, اگر آپ کنفلکٹ تھیسس کو دیکھیں تو کتنی آسانی سے بندہ اس نتیجے پہنچ سکتا ہے کہ دیکھو بھائی ہمیں تو ایک سلیم الفطرت انسان یہ کہے گا نا کہ مجھے ریشنالٹی کا ساتھ دینا چاہیے, عقل کی بات کرنی چاہیے, لاجک کی بات کرنی چاہیے, اور ظاہری بات ہے جو لوگ اپوز کر رہے ہیں ان سے دور رہنا چاہیے, یہ لوگ تو پروگریس کے دشمن ہیں. تو یہ کنفلکٹ تھیسس ہے. اچھا اسی کو ثابت کرنے کے لیے پھر مختلف دلائل دیے جاتے ہیں. ایک سٹوری جو بہت مشہور ہے وہ گیلیلیو کی مشہور ہے, ٹھیک ہے, اور خیر اس پہ ایک لمبی چوڑی تنقید تو آپ میرے آرٹیکل میں ہی دیکھ سکتے ہیں. اس میں بہت سمپلسٹک اپروچ سے یوز کرتے ہوئے بتایا جاتا ہے کہ دو پارٹیز تھی, ایک طرف چرچ تھا, ایک طرف جو ہے نا سائنسدان تھے, ٹھیک ہے. تو چرچ جو نا اپوز کر رہا تھا گیلیلیو کو اور جن کے نقطہ نظر کو, ٹھیک ہے, اور سائنسدان جو تھے وہ کیا لڑ رہے تھے. لیکن اگر آپ میرا آرٹیکل پڑھیں گے ان میں حوالہ جات ہیں ماڈرن ہسٹورینز آف سائنس کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ ہے. بہت سے ایسے لوگ تھے جن کا تعلق چرچ سے تھا, اور وہ سائنسدان تھے اور وہ جو ہے گیلیلیو کی مخالفت کر رہے تھے. بہت سے ایسے لوگ تھے جو گیلیلیو کے ساتھ تھے اور وہ جو تھے چرچ کا بھی ان سے تعلق تھا, لیکن وہ گیلیلیو صاحب کے نقطہ نظر کی حمایت کر رہے تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ چرچ کے اپنے قریبی ایسے بندے بھی تھے ان کے پوپ وغیرہ کے قریب میں کہ جو سمجھتے تھے کہ اگر گیلیلیو اپنا پروپوزل ایک ہائپوتھیٹیکل فارم میں پیش کریں تو اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا جائے گا. تو یہ سچویشن بہت کمپلیکس تھی جہاں پر آپ کے پاس کوئی دو کلیئر کٹ پارٹیز نہیں تھی. جو کانفلکٹ تھیسز آپ کو جو ہے نا وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے, جو آپ کو یہ امپریشن دیتا ہے کہ دو پارٹیز تھیں اور وار ہو رہی تھی, بلکہ سچویشن بہت کمپلیکس تھی. آپ کے پاس سائنسدان تھے جو گیلیلیو کے ساتھ تھے, سائنسدان تھے جو چرچ کے ساتھ تھے, چرچ والے تھے جو گیلیلیو کے ساتھ تھے, ٹھیک ہے. اس طرح کی سچویشن تھی اور عوام میں بھی کچھ ایسی رائے پائی جاتی تھی. تو اس کو اٹھا کر اور پھر یہ کہنا کہ چرچ کو, پرویز صاحب نے تو نہیں کہا لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ اس گیلیلیو کو ٹورچر کیا گیا, یہ بھی ایک متھ ہے. تو میرے آرٹیکل میں نے کریڈیبل ہسٹورینز کو سائٹ کرتے ہوئے اس کو واضح کیا ہے کہ ٹھیک ہے ٹینشن تھی لیکن اس قدر نہیں تھی جس طرح سے کنفلکٹ تھیسز جو ہے وہ پیش کرتا ہے آپ کے سامنے یا اس کے ماننے والے پیش کرتے ہیں. اس کے علاوہ میں ایک اور اہم بات آپ کے سامنے لے کر آنا چاہتا ہوں. پرویز صاحب جس کتاب کا حوالہ دیکھ رہے ہیں اینڈریو ڈکسن وائٹ کی, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں آپ کے سامنے ایک کوٹ پڑھنا چاہتا ہوں. یہ کوٹ میری آرٹیکل میں بھی مل جائے گا آپ کو اور ڈسکرپشن میں بھی ہے, ٹھیک ہے. یہ ہسٹورین آف سائنس ہے, لارنس پرنسپی, پی ایچ ڈی کی بھی انہوں نے ہسٹری آف سائنس میں اور ایک اور پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے آرگینک کیمسٹری میں. دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ میرے آرٹیکل میں دیکھیے میں کئی جیسے کوٹ میں نے کریڈیبل ہسٹورینز آف سائنس سے لیے. اور میں ایک اور بات واضح کر دوں کہ جو کانفلکٹ تھیسس کے خلاف آج کل ہسٹورینز آف سائنس لکھ رہے ہیں وہ مدرسے کے طالب علم نہیں ہیں, نہ انہوں نے مدرسے سے پڑھا ہے. رونلڈ ایل نمبرز جو ہیں وہ ایگنوسٹک ہسٹورین آف سائنس ہیں, ٹھیک ہے. تو میں یہ آپ کے سامنے کوٹ پیش کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ although کنفلکٹ تھیسس کو اٹیک کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ although rejected by every serious historian of science today, the conflict or warfare model of the historical interaction of science and religion remained only widespread but naturalized as a fact in popular culture, like a pernicious biological species. Wait a minute, that's okay. Introduced into a new environment, the conflict thesis has proven difficult to eradicate despite the continued efforts of the scholars best qualified for the task. یہاں پر میں رکتا ہوں. آپ چیک کیجئے وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پاپولر ڈپکشن ہے سائنس اور مذہب کے جھگڑے کی. یہ ایک فوک ہسٹری ہے, یہ لوگوں میں مشہور ہے, ماسز میں. ایکیڈیمکلی اس نقطہ نظر کا جنازہ نکل چکا ہے, ٹھیک ہے. آگے چلیے. Historians identify two late 9th century books as the chief vectors of the conflict thesis. John William Draper's History of the Conflict Between Religion and Science, and Andrew Dickson White's A History of the Warfare of Science with Theology and Christendom. The melodramatized history and the dubious facts upon which these books rest are easy to point out and refute, and many historians have done so. اب آپ یہ بتائیے گا کہ اگر آپ ایسی تاریخ کی کتابوں سے کہانیاں شیئر کر رہے ہیں جن کی
جو معتبر ہیں نہیں تاریخی اعتبار سے، تو آپ کی بات میں کیا وزن رہ جاتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ناظرین کے لیے اور جو ہے وہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پہ ان کو سوچنا چاہیے، چاہے وہ پرویز صاحب کے قریبی ہوں یا ان کے نظریاتی بھائی ہوں، ان کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ کم از کم اگر آپ ایسی ہسٹوریکل سورسز سے لائیں گے باتیں جن کی کوئی حیثیت کوئی نہیں ہے، جن کو آج کی ماڈرن اسکالرشپ کہہ رہی ہے یہ متھس ان میں ہیں، اور میں اپنی آرٹیکل میں نے کوٹس شیئر کیے ہوئے ہیں انہی ہسٹورین آف سائنس کے جو اس کو کرٹیک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے پھر جو ہے وہ آپ جو ہے ان کو وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ جی صبور بھائی، یہ بڑی سیلف ایویڈنٹ چیز ہے کہ آپ ان کی اگر ویڈیوز دیکھیں جس طرح آپ نے اس ویڈیو کا انالیسس کیا، کہ ان کا کلیئرلی کوئی ایجنڈا ہے کہ یہ بائنری نیریٹو دکھانا چاہتے ہیں بٹوین اسلام اینڈ سائنس کہ کوئی کانفلکٹ ہے، اور ایکچولی خود اگر دیکھیں تو ان کا انٹائر جو نیریٹو ہے اسلام کے خلاف، وہ نیریٹو یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ پرانی کتابیں فالو کرتے ہیں، کرٹیکل تھنکنگ ان میں ہے ہی نہیں، اور خود یہ اپنی کرٹیسزم کا ایک شکار ہیں، کیونکہ یہ کتاب انہوں نے اٹھائی ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھی یہ کس سینچری کی کتاب ہے اور اس کتاب کا پچھلے رپلائی ہوا ہے کہ نہیں۔ یعنی ایک تو بات ہوتی ہے نا کہ اگر آپ نے ایک آرگیومنٹ دینی ہے تو کنٹمپرری آپ کسی کو دیکھیں، پروٹیشا فارا کو دیکھیں یا ڈیوڈ لمبرگ کو دیکھیں، اس قسم کے جو سائنس کے ہسٹورینز ہیں جو کنٹمپرری لوگ ہیں جن کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، جو آپ کو ایک ویو دے رہے ہیں، تو آپ تھوڑا اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیے۔ مجھے یہ لگتا ہے ایکچولی کہ ان کی اگر پرانی ویڈیوز دیکھیں 1980s سے یا ویڈیوز آج کل کی دیکھیں 2020s کی، تو ان کا لگتا ہے کہ انہوں نے اس وقت جو پڑھا تھا 70s میں یا 60s میں یا جو بھی جس ٹائم پہ انہوں نے، لگتا ہے اسی سوچ کے اندر ہی ہیں۔ اور آپ نے بڑے یعنی یہ اس آرٹیکل کے اندر بڑا صاف نظر آتا ہے کہ یہ جو کانفلکٹ تھیسس ہے اور اس کو جس طرح ایکسپلین کیا گیا ہے، یہ یعنی ایک بہت ہیسٹی جنرلائزیشن ہے ایک بہت کمپلیکس سچویشن کا، جس طرح آپ نے گیلیلیو کی بھی بات کی اور یعنی چرچ کی بھی بات کی۔ اس کے علاوہ ایکچولی اگر دیکھا جائے تو سوویت یونین وہ تو ایتھیسٹ تھے، مگر انہوں نے بھی سائنس کے اندر رکاوٹ، سائنسدانوں کے کام کے اندر رکاوٹ ڈالی۔ اور ایکچولی یہ بات نہیں ہے کہ اگر آپ ایک ریلیجس اسٹیٹ ہیں تو پھر آپ سائنس کے لیے ایک بیریئر کریٹ کر سکتے ہیں، آپ ایک ایتھیسٹ کمیونسٹ اسٹیٹ بھی کر سکتی ہے، کوئی بھی سیکولر اسٹیٹ بھی کر سکتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایکچولی اگر آپ ایک آرگیومنٹ بنانا چاہتے ہیں اسلام کے خلاف تو ایک روبسٹ آرگیومنٹ لے کے آئیں، ایک پاورفل آرگیومنٹ لے کے آئیں۔ اس قسم کی آرگیومنٹس جب لے کے آتے ہیں تو آپ کی صرف ایک چیز ثابت آتی ہے سامنے، وہ آپ کی ڈیسپریشن ہے کہ آپ کتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ اسلام کو آپ ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں۔ چلیں سعد بھائی جو آخری ویڈیو ہے، اچھا اس سے پہلے ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں میں، آپ نے بڑی اچھا نقطہ اٹھایا ہے، اور مزے کی بات یہ کہ آپ نے جو دو نقطے اٹھائے ہیں اس پہ میں بات بھی کروں گا، اور وہ میں چاہتا ہوں کہ پرویز صاحب کی کتاب کے پس منظر میں ہو۔ تو بائنری نیریٹو سے دیکھیے، اصل میں اگر آپ ان کی کتاب دیکھیے تو وہ اصل میں چاہ یہی رہے ہیں آپ کو بتانا کہ جس طرح سے عیسائیت نے سائنس پر ظلم کیے ہیں، ہم نے کوئی مختلف کام نہیں کیا مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں۔ ہم نے اپنے سائنسدان کو مارا پیٹا ہے اور ان کے ساتھ بہت برے سلوک کیے، ان کو کافر جو کچھ بھی کہنا ہے، اس طرح کی انہوں نے جو ہے نا وہ یہ مین اسٹریم کا وہ بتا رہے ہیں کہ جس کو وہ ریلیجس آرتھوڈاکسی کہتے رہے ہیں، اور اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ تو جی ان کی یہ آخری ویڈیو آپ چلائیے۔